अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फर्स्ट वालों? ठीक हैं जी। करम है मालिक का, आप लोगों ने बड़ी दुआएं की हैं, मैं भी ठीक ही हूँ। लग गई हैं ना वो आपकी दुआएं, इसलिए। अच्छा, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक भिखारी को 100 रुपये मिले। वो मशहूर होटल में खाना खाने के लिए गया। बिल बन गया तकरीबन 3000 रुपये उसके खाने के बाद। उसने मैनेजर से कहा कि जनाब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 100 रुपये है। मैनेजर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसने पुलिस वाले को 100 रुपये दिया और आज़ाद हो गया, यानी कि छूट गया। इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिनको समझ आ गई यकीनन उनको तो थोड़ी बहुत हंसी आ रही है, और जिनको नहीं समझ आई वो समझ लें फिर। इसका जिक्र आज क्यों किया गया बच्चों? इसका ना आपके लेसन से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। लेसन है हमारे पास खड़ा डिनर। तो ये जो आपको अभी एक जोक सुनाया गया है ना, वो इसलिए सुनाया गया है, इसके जो राइटर है ना, यानी कि इसे लिखने वाले हैं, वो हैं सैयद मोहम्मद जाफरी। वो भी ऐसे ही करते हैं, इस तरह की बातें कर जाते हैं फ़नी एतबार से कि अगला बंदा यकीनन हंसने पे नहीं तो मुस्कुराने पे मजबूर हो जाता है। बहरहाल आज उनका सबक है, सबक तो नहीं है, नज़म है हमारे पास खड़ा डिनर। खड़ा डिनर की अगर हम बात करें तो इसके साथ ही ना मुझे लॉर्ड मिकाले याद आ रहा है। लॉर्ड मिकाले वासरा हिंद था। पता है उसने जाते हुए क्या कहा था? यकीनन नहीं पता, चलें पता कर लेते हैं फिर। उसने जाते हुए कहा, मैं यहाँ पे ऐसा निज़ाम राइज करके जा रहा हूँ जिसमें ऐसे लोग होंगे जिनके अज़हान तो मगर भी होंगे, जबकि अजसाम मगर भी होंगे। तो बेटा लॉर्ड मिकाले के इस कॉल को अगर आज देखा जाए तो क्या सादिक नहीं है? ये बिल्कुल सादिक है। आज कल हम मगरिब की इतनी नकल कर रहे हैं, इतनी नकल कर रहे हैं, ये अलहदा बात है कि फ़ेल हो रहे हैं, सप्लियाँ आती हैं, ये अलहदा बात है। अच्छा, ये खड़ा डिनर है क्या है? डीजे सिस्टम याद है आपको? अगर मैं आपसे डीजे की डेफिनेशन पूछूं तो क्या बताएंगे? चुप है, इस पे भी एक बच्ची वैसे बोल रही है। सही है, ठीक है जी, सोचें। खैर डीजे सिस्टम जिनको नहीं पता वो पता करें। तो बेटा इसी तरह जिस तरह है ना डीजे सिस्टम, एक बच्ची ने ये जवाब बताया और मैं इससे कायल हो गई हूँ। जवाब उसने बताया, म्यूज़िक में एक ऐसा अलहदा सा निज़ाम जिसमें मौसीकी की आवाज़ ऊंची हो, और साथ में उसने ये शामिल किया है कि हम अपना कोई काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और एक तरफ म्यूज़िक चल रहा है, और वो जो म्यूज़िक है ना उसका रिदम इतना सरूर दे रहा है ना कि हर कोई उसके सरूर में खो गया है। बहरहाल थोड़ी थोड़ी मैं कायल हूँ, बहरहाल हो गई हूँ। अब हम आते हैं डीजे के बाद बुफे सिस्टम की तरफ। तो ये बुफे सिस्टम जो है ना बेटा, यही खड़ा डिनर है। यानी अंग्रेज़ लोग जब खाना खाते हैं ना, एक तो उनके पकवान हमसे अलग हैं, जैसे कि आजकल हम उनके पीछे पागल हो रहे हैं। जितनी फ़ास्ट फूड है ना ये अहले मगरब की है। पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर है, शवारमा है, जिंगर बर्गर है, वो मलाई बोटी है, और इस तरह के दीगर मतलब के पकवान है। खैर जनाब, अब हमने इतने नाकिल हो गए हैं कि हमने अपनी इक़दार छोड़ दी हैं, यानी जो हमारी मशरक़ी इक़दार थी, और हमने ना मगरबी इक़दार अपना ली है। ठीक है बच्चों, अब ऐसा है कि आज हमने उसे किस तरह डिस्कस करना है। चलें, बहरहाल इस वक्त ना मैं खड़ा डिनर का एक बंद पढ़ रही हूँ। खड़ा डिनर है, गरीबुल दियार खाते हैं, बने हुए शुतर बेमहार खाते हैं, और अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं। शक में गरीब की यूँ फर्स्ट एड होती है, डिनर के साय में फौजी परेड होती है।
یہ آپ لوگوں کو مطلب ایک بند سنایا گیا تو اس میں کتنے مصرے ہوئے ہیں؟ 6 ہیں نا؟ آپ کو پتہ ہے جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں وہ مسدس ہے، وہ نظم تو حیت کے اعتبار سے یہ مسدس ہو گئی ہے۔ لاڈ مکالے کا کول ہم نے اس میں ڈال لیا، اور تھوڑا سا موازنہ بھی ڈالتے ہیں، اور تھوڑی انسان کی حقیقت، پھر آئیں گے مطلب کہ تشریح ہم کیسے کرتے ہیں۔ آج کل کے لوگ خصوصی طور پہ جدت پسندی کی آڑ میں ایسی چیزیں اپنا لیتے ہیں جو ان کے لیے باعث آزار ہیں، یعنی تکلیف دہ ہیں۔ لوگ مغربی تہذیب کی نقل کرتے کرتے اپنی مشرقی مشرقی تہذیب کو بھول چکے ہیں، جبکہ مشرقی اقدار یہ ہیں اس میں اخلاق کی پستی نہیں ہے، ہر چیز کے اصول و ضوابط ہیں، اور وہ اصول و ضوابط انسان کے لیے پوری حکمت ہے۔ مثال کے طور پر کھانے کی بات کی جائے تو اسلام میں مشرقی تہذیب میں تو یہ بتایا گیا ہے ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب یہ دیکھیے گا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، آج چونکہ ہم لوگ نظم کھڑا ڈنر کی طرف گئے ہیں نا، تو آپ نے امیجن کر لینا ہے یہ میری بہت پرانی اسٹوڈنٹ ہے، ان کے لیے اس وقت یہ پریزنٹیشن کے لیے بنایا گیا تھا ٹیسٹ۔ خیر تو میں نے کہا ابھی تو میرے پاس فرسٹ ایئر کی بک بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ کے لیے یہ یہاں پہ ذرا کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ ادھر آپ کو سوال دیا گیا اور یہاں پہ اس بچی نے سوال کا نمبر 1 دے دیا، آپ 2 دے لیں، ویسے بھی 2 ہی آتا ہے جس میں اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ نظم میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کس طرح آئیں گے، مطلب آپ کو نا 2 شعر آئیں گے 4 مصروں پر مشتمل، آپ سے کہا جائے کہ ان کی تشریح کریں۔ ڈویژن ان کی کیسے ہوگی؟ ایک شعر کے اگر تشریح کی بات کی جائے وہ 4 نمبر کے، دوسرے کے 4 نمبر کی 8 نمبر ہوگے، جبکہ اس سوال کے ٹوٹل 10 نمبر ہیں۔ ایک نظم کے نام کو چلا جائے گا اور ایک کس کو چلا جائے گا؟ شاعر کے نام کو۔ تو بیٹا یہ سوال کا نمبر دیا گیا، اس کے بعد جو آپ کو تشریح کے لیے شعر دیا گیا وہ آپ نے اس طرح نوٹ کرنا ہے جیسے یہاں پہ کروایا ہوا ہے۔ اگر میں اس کو کھڑا ڈنر میں کنورٹ کروں تو میں یہاں پہ لکھوں کھڑا ڈنر ہے غریب الدیار، اتنا لکھ کے آگے میں نے ڈاٹس لگا دیے، پھر میں دوسرا مصرع لکھ لوں بنے ہوئے شتر، ٹھیک ہے، میں نے دوسرا پھر یہ ڈاٹس لگ دیے۔ اب یہ نظم کون سی تھی اس شعر کو پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا، تو یہاں پہ اس لائن پہ میں نے پہلے نظم کا نام دے دیا کھڑا ڈنر، پھر میں نے شاعر کا نام دے دیا سید ضمیر جعفریہ، پھر میں مفہوم کی طرف آ گئی۔ مثال کے طور پر جو میں نے اس وقت شعر نوٹ کیا وہ تھا کھڑا ڈنر ہے غریب الدیار کھاتے ہیں، بنے ہوئے شتر بے مہار کھاتے ہیں۔ غریب الدیار آپ سے پہلے بات ہوئی تھی، چلیں پھر سے ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ غریب الدیار پردیسی کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ شتر، تو شتر ہیں اونٹ۔ مفہوم کی طرف آئیں تو کھڑے ہو کر کھانا کھانا ایسے گویا بے گھر مسافر ہے، بے قابو ہو کر کھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بیٹا آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دی، پھر اس کی تشریح میں یہ تو یہاں پہ مولانا حسرت بہانی، یہ چونکہ ایک ہمارے پاس غزل کا شعر ہے اس کی ہو رہی ہے، اور اگر ادھر سید ضمیر جعفری کا کرنا ہو تو سید ضمیر جعفری کا ہم تھوڑا سا یہاں پہ تعارف لکھیں، آپ کا دل کرے تو لکھیں، نہ ہی کرتا تو رہنے دیں۔ بہرحال دونوں صورتیں بتا دیتی ہوں۔ شاعری میں سید محمد جعفری کا نام بہت نمایاں ہے، اس کے علاوہ وہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر تعلیم کے زیادہ تر مراحل انہوں نے لاہور میں طے کیے۔ تاریخ اور فلسفے کے عالم بھی تھے، مگر اس کے علاوہ جو ان کی پہچان بنی وہ ہے مزاح نگاری۔ انہیں مزاح کی لطافت اور شگفتگی اور طنز کو بخوبی
لفظوں میں پرونا آتا تھا، آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا وہ لاڈ مکالے کا کول، جو کہ ابھی میں آپ سے کچھ دیر پہلے ڈسکس کر چکی ہوں۔ لاڈ مکالے کے کول کے بعد بیٹا مطلب وہ جو ابھی میں نے بولا تھا وہ آپ کا فرسٹ پیراگراف ہو گیا۔ اب جیسے یہاں پہ لکھا ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے، تو اس کی جگہ پہ آپ کر لیں لاڈ مکالے کا کول۔ لاڈ مکالے کا کے بارے میں لکھنے کے بعد یہ آپ انورٹڈ کوماز بھی یہاں پہ اس کا کول لکھیں۔ اس کا کول لکھنے کے بعد بیٹا آپ نے اگلا پیراگراف کرنا ہے ان کے بارے میں کہ انسان جدت پسندی کی آڑ میں ایسی چیزیں اپنا لیتا ہے جو اس کے لیے باعث آزار ہیں۔ آج کل کے انسان نے مشرقی تہذیب کو چھوڑ کے مغربی تہذیب کی عکاسی شروع کر دی ہے اور وہ اس کا ناقل ہوتا جا رہا ہے۔ اتنا ایڈ کر لیا۔ پھر ہم آئیں گے زیر تشریح شعر میں شاعر کھڑا ڈنر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ اہل یورپ کی تقلید ہے۔ اہل یورپ کی دعوتوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھایا جاتا ہے، وہاں رواج ہوتا ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا، لیکن اب چونکہ ہمارے مشرقی نظام میں بھی لوگ اسے بخوبی اپنا رہے ہیں۔ یہ ایک پیراگراف ہو گیا۔ پھر بیٹا اس پیراگراف کے بعد آپ لوگوں نے مطلب اگلے پیراگراف میں کرنا ہے شادی بیاہ کی تقریب میں اب کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ لوگ مسافروں کی طرح وہاں پہ آتے ہیں، ایک دوسرے سے واقفیت رکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے ناواقف ہی دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی وہ اس طرح کی دعوتوں میں جاتے ہیں تو فوراً کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایسے کھانے کی طرف بھاگتے ہیں جیسے کوئی مسافر ہے۔ مسافر کی اگر بات کی جائے تو مسافر اپنی مسافت طے کرنے کے لیے جلدی میں ہوتا ہے، اسی طرح اس دعوت میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ ایسے کھانا کھاتے ہیں جیسے مسافر ہیں اور ان کی گاڑی چھوٹ جائے گی۔ اگر انہوں نے یہ کھانا جلد ختم نہ کیا تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی مسافر ہوتے ہیں جو کہ پردیسی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان دعوتوں میں آنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو مسافر کی طرح ہوتے ہیں، پردیسی مسافر کی طرح، یعنی ایک دیش سے دوسرے دیش کی طرف جانا، یعنی ایک دعوت کو کھا کے دوسری دعوت میں جانا۔ شاعر بتا رہے ہیں کہ جب میں نے اس دعوت میں لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھا تو میں نے غور کیا، وہ تو ایسے کھا پی رہے ہیں جیسے اونٹ بے مہار ہے۔ اونٹ بے مہار سے مراد ہے کہ جب اونٹ بے قابو ہو جاتا ہے، اس کو لگام نہیں ڈالی جاتی، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، تو وہ جگہ جگہ منہ مارتا پھرتا ہے پیٹ بھرنے کی بھاگ دوڑ میں، اس طرح وہ جگہ جگہ منہ مارتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس میں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کہ اپنی پلیٹ کی طرف غور نہیں کرتے جو ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، بلکہ ہر پکوان کو چکھنے، ہر پکوان کو کھانے کی ذمہ داری وہ خود پر عائد کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ بیٹا یہ والی بات ہوئی ہے نا، تو اب یہ بات ہے نامکمل۔ ہم نے اس کو مکمل کیسے کرنا ہے؟ ہم نے مکمل اس کو ایسے کرنا ہے، ہر شعر میں ہم نے اس کو اس طرح مکمل کرنا ہے کہ جناب وہ اس دعوت میں گیا، لیکن وہ دعوت میں جانے کے بعد حیران و پریشان کیوں ہے اور اصل میں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا اس میں درس ہے؟ تو بیٹا یہ ہم نے ابھی ان کی حیرانی صرف بیان کیا، ابھی مکمل بات نہیں ہوئی، ابھی اس کا مفہوم واضح نہیں ہوا۔ تو مفہوم ہم اس کا واضح یا پھر جسے کہتے ہیں نا تشریح کرنا، تو تشریح اس کی یہی ہوگی، شاعر نے یہ مسافر اور بے مہار کے لفظ استعمال کر کے طنز برائے اصلاح کی کوشش کی ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں یہاں پہ بلیک پوائنٹر سے لکھا ہوا ہے نا، آپ اسے اسی طرح لکھ سکتے ہیں کہ طنز برائے اصلاح کی کوشش کی ہے۔ طنز برائے طنز بری چیز ہے، جبکہ طنز برائے اصلاح ایک اچھی چیز ہے، اور شاعر نے اسی کا استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ایسی دعوتوں میں جانا چھوڑ دیں، ایسے نظام کو رائج کرنا چھوڑ دیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے
تو پھر کم سے کم جب ایسی دعوتوں میں جاتے ہیں تو اپنی مشرقی اقدار کو سامنے رکھیں۔ مشرقی اقدار میں بہت حکمت ہے، مشرقی اقدار کے اصول و ضوابط منفرد ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ جب اس دعوت میں جائیں، اس طرح کی دعوتوں میں جائیں تو پھر انہیں صبر سے کام لینا چاہیے، بے صبرے ہو کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہماری قدروں کے خلاف ہے، اور دوسرا انسانیت اس میں ظاہر نہیں ہوتی، انسان کی اخلاقیات نہیں اس میں ظاہر ہوتی، اخلاقیات کی پستی نظر آتی ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جب کسی شخص میں اخلاق کی پستی آتی ہے تو پھر یقیناً وہ تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ تو لہذا شاعر معاشرے کے ان تمام افراد کو جو کہ بفے سسٹم کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ مغربی تہذیب کے ناقل ہیں، مغربی تہذیب کی عکاسی کر رہے ہیں، ان سب کو درس دے رہے ہیں کہ وہ مغرب کی نقل کرنے کے بجائے، یعنی اہل یورپ کی نقل کرنے کے بجائے اپنی تہذیب میں رہتے ہوئے اپنی تہذیب کو اپنائیں تاکہ ان کی قدر و قیمت مزید بڑھ سکے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ قدر و قیمت بڑھ سکے، تو پھر اپنی ویلیوز کی بھی بات ہو رہی ہے، تو آپ لوگ یہاں پہ نا شعر ایڈ کر لیجئے گا۔ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ چلیں جی، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس میں ایک پہلو یہ آ رہا ہے کہ آپ نے یہ تو کر لیا ایک شعر کی تشریح، جب آپ دوسرے شعر کی کریں گے تو اس کو علیحدہ سے لکھیں، اس کے مصروں کو علیحدہ سے لکھیں، نظم کا نام رپیٹ نہ کریں، شاعر کا نام رپیٹ نہ کریں، وہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا۔ آپ اس کے بعد خوبصورت بچوں اگلا شعر نوٹ کریں، اور اس میں بھی یہ اسی طرح کریں جیسے اس وقت میں اگر آپ کو پڑھ کے بتاؤں کہ دوسرا شعر آپ کو آ جائے، وہ تو میں نے ایک بند پڑھا تھا نا، دوسرا شعر آپ کو آ جائے، کھڑے ہیں میز کے کنارے جو ایک پلیٹ لیے، انہی نے کوفتے اپنے لیے لپیٹ لیے۔ تو اس میں سے میں جب اسے نوٹ کروں تو میں لکھوں کھڑے ہیں میز کنارے، اس کے بعد میں اس طرح ڈاٹس لگا دوں پہلے مصرے میں، پھر میں دوسرا مصرع لکھوں انہی نے کوفتے اپنے لیے، اس کے بعد پھر میں ڈاٹس لگا دوں، پھر میں آگے مفہوم لکھوں تو مفہوم یہی بنے گا، میز کے کنارے جو صاحبان کھڑے ہیں انہوں نے تمام کوفتے ادھر ادھر کھانے سے اپنی پلیٹ میں لے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ مفہوم ہو گیا۔ پھر تشریح میں اس کی میں وانس اگین اسی طرح جیسے میں پیچھے بتا چکے ہیں، آپ وہی طریقہ اپنائیں گے اور پھر اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے تو آپ کے لیے اس طرح تشریح کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب یہ کھڑے ہیں میز کے کنارے کیا ہے، اس میں مطلب تھوڑا سا ہی بتانا پڑے گا، باقی سارا جو اس میں درس ہے، جو اس میں اصلاح ہے، جو طنز کیا گیا ہے، مشرقی تہذیب کا مغربی تہذیب سے موازنہ ہے یا مغربی تہذیب کی عکاسی ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال پوری نظم کے لیے میں نے یہ طریقہ کار آپ کو دے دیا، اور شعر یہ ایک پوری نظم میں بہت اچھا چلے گا جو کہ ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ بیٹا ایک اور اگر ہم یہ پوری نظم کے مطلب کہ اشعار کہیں سے بھی آ جائیں تو ہم اسے کر سکتے ہیں۔ ہم یوں بھٹک رہے تھے جیسے حقیر ہوں، خالی پلیٹ ساتھ تھی جیسے فقیر ہوں۔ ٹھیک ہے جی، لاسٹ پہ ایک اور پیراگراف آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، ویسے تو میں اس کا اختتام کروا چکی ہوں، مگر دوسرے شعر میں آپ نے ایک ہی نظم سے چونکہ ہیں تو اس میں آپ تھوڑا سا طریقہ کار علیحدہ کر لیں کہ شاعر یہ بتاتا ہے کہ بفے سسٹم کی جو دعوت ہے نا اس میں جانے کا مجھے شوق تو بڑا تھا، اور وہاں پہ جا کے میں بڑا حیران ہوا جب کہ میں وہاں سے بھوکے پیٹ آیا، میں تو بس لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ہی حیران و پریشان رہا، اور اسی پریشانی کے عالم میں اور حیرانی کے عالم میں نہ میں نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ مجھے بھوکے واپس لوٹنا پڑا۔ وہ کہہ رہا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھ لے کہ تم بفے سسٹم کی دعوت میں گئے تو وہاں پہ تم نے کیا کھایا پیا، تو کہہ رہا ہے میں افسوس کے ساتھ اپنے آپ پہ نادم ہونے کے علاوہ کر کیا سکتا ہوں، میں تو انہیں کچھ نہیں بتا سکتا کہ میں نے کیا کھایا کیا پیا ہے۔